हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज दिन भर आपने इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले की खबरें सुनी हैं। हमने आपको 2 बार अपडेट किया और बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। सबसे पहले हमने आज सुबह 8:30 बजे लाइव किया, बिल्कुल ताज़ा खबरों के साथ। उसके बाद 3 बजे लाइव आकर के हमने फिर आपको ताज़ा खबरें बताई। अब जो बात करने वाले हैं, हमारे साथ खास मेहमान हैं सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बेरूत में रहते हैं। उसके बाद वो पिछले दिनों दमिश्क आ गए थे जब वहां पर बमबारी ज्यादा बढ़ी थी, और अब वो अपने वतन अलीपुर बेंगलोर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुसलसल नजर है। दाहिया को उन्होंने बिल्कुल नजदीक से देखा है। दमिश्क में क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और मैं समझता हूं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और इजराइल के मीडिया से आने वाली खबरों पर भी नजर रखते हैं, और इजराइल के टेलीविजन चैनल और अखबारात क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो, और जो कुछ अरबी जबान में इजरायली खबरें आती हैं उन पर भी मुसलसल नजर रहती है। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो इजराइल की कोशिश लेबनान के अंदर घुसपैठ करने की, अंदर जाने की है, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए। अभी तक जो कल तक की खबर थी वो हिजबुल्लाह ने ये कहा था कि कोई एक गांव भी इजराइल कब्जा नहीं कर सका है। खुद इजरायली मीडिया भी ऐसी खबरें दे रहा है कि उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिका बहादुर भी अब जो एंटनी ब्लिंकन पूरे इस मिडिल ईस्ट से घूम करके कल लंदन पहुंचे थे, उनका कहना भी ये था कि ये बहुत ही अर्जेंट हमें चाहिए कि वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंगबंदी कराएं। यानी जहां जहां इजराइल कमजोर पड़ता है, जहां उसका नुकसान बढ़ता है, उसके सरपरस्त अमेरिका और उसके छोटे भैये जो मिस्र और जॉर्डन, वो फौरन चिल्लाने लगते हैं कि जंगबंदी करानी चाहिए। वहां क्या कुछ हो रहा है ये सब हम जानेंगे आज सैयद अली बाकर आबदी साहब से। मैं इस पूरे इलाके में क्या क्या हो रहा है मैं मुसलसल आप तक पहुंचा रहा हूं। तेहरान से भी मैंने कल आपसे बात कराई थी। अब फिर मैं इस हमले के बाद भी हो सकता है कल तेहरान से मेहमान से मैं वक्त मांगूं और वो शायद मिल जाए। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है ये इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि 200 फौजियों की लाशें, क्या कोई ऐसी खबर है आपके सामने? क्या कुछ हुआ है? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, नमस्कार। काज़मी साहब, अभी इस जंग को बिलखुसूस जो हवाई हमला उसने शुरू किया बेरूत और ज़ाहिया जनूबिया पे, तकरीबन 1 महीना होने को जा रहा है। उसकी पूरी कोशिश इस दुश्मन की ये रही है कि हवाई हमलों से इनकी कमर तोड़ दी जाए, और बड़े बड़े इनके कायदीन, लीडरान और फौजी लीडरान जो इनके बड़े बड़े हैं, इनको कत्ल करने के बाद, इनको शहीद करने के बाद ये मुक़ावमत इस्लामिया हिज़्बुल्लाह कमज़ोर पड़ जाएगी। फिर उसके बाद आसानी से जो बॉर्डर के ज़रिए से, यानी जो है बर्री जंग शुरू करके ज़मीनी जंग के ज़रिए से देहातों में या शहरों तक लुबनानी इलाके को अपने कब्जे में कर सकता है। ये उसकी फिक्र थी। जबकि ये फिक्र जो है क्या है, इन लोगों की खामख्याली है और ये कभी हो नहीं सकता है। और इनके सामने, अमेरिका के सामने खुसूसी तौर पे वियतनाम सामने है, उनके साथ जो कुछ पेश आया वहाँ भी जो है क्या है, ये मुक़ावमती तहरीकें थी, जिसको तहरीक आज़ादी कहें या मुक़ावमती तहरीकें जितनी भी हैं, वो एक लीडर को नहीं रखती हैं। एक के बाद दीगर कई लीडर उनकी जो है क्या है, लाइन बाय लाइन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये जो कुछ भी हाल हुआ है, इस तरह से जो चले हैं ना, अब इसमें ये पूरे तकरीबन 1 महीने को पूरी कोशिश के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस, फ्रांस की, इंग्लैंड की, जर्मन की और खुद इसराइल की, कुब्रुस की, अरे दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस हैं ये, और उनके साथ साथ ये बड़े ममालिक जितने हैं, इनका पूरा असलहा, ये अमेरिका बहादुर, जिस तरह आपने कहा है, इसने अपना नया नया असलहा, पुराना असलहा सब इस्तेमाल करवाया है। अभी जिस जगह पे तकरीबन 83 टन बारूद, गोला बारूद जो बरसाया था, जो शहीद
जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिजबुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद हसन नसरुल्लाह रज़वानुल्लाह ताला अलैहि की जिसमें शहादत हुई है, वो सब पूरे का पूरा यहाँ तक कहा है कि उसमें जो मवाद इस्तेमाल हुआ है वो बहुत खतरनाक मवाद है कि जो ज़मीन के अंदर तक बहुत कुछ जो है क्या है वो गड्ढा बना देता है, न कि सिर्फ जो है क्या बिल्डिंग को गिरा देता। ये सब पूरे अमेरिका अपना भेज रहा है इसको, और उसी असलहे से अगर सही मानों में देखा जाए तो आम पब्लिक नहिता पब्लिक आवाम को कत्ल करने में 80% अमेरिका का हाथ है और 20% इसराइल का हाथ है। इसलिए कि इसराइल की पूरी पुष्टपनाही चाहे यूएनएन में हो या किसी भी जो है क्या है आलमी जहाँ मीटिंगें होती हैं, आलमी जहाँ भी कोई बात होती है उसमें मैदान में हो, या फिर असलहा देने में हो, या इंटेलिजेंस को फराहम कराने में हो, अखबार पहुंचाने में हो, ये सब पूरे का पूरा इसराइल अमेरिका काम कर रहा है इसराइल के लिए। इसलिए कि अमेरिका के ऊपर तो बहरहाल पता है कि जो है कि सहनी लॉबी हुकूमत करती है और जिसको चाहती है, और हर आने वाला प्रेसिडेंट ये चाहता है कि इनको खुश करूं ताकि मैं प्रेसिडेंटशिप तक पहुंच जाऊं। ये सिलसिला वहां का चल रहा है। अब ये पूरे 1 महीना होने के बाद कहां तक कामयाबी मिली, मसला ये है, आया वो कामयाब हो सका है इसमें कि कामयाब नहीं हो सका। और इसको देखने से पहले उस कामयाबी से चलते हैं हम उस अखबार की तरफ, उनकी खुद अपनी अखबार। अभी आप जानते हैं कि जब से 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है तूफानुल अक़सा, उसके बाद से तकरीबन इसराइल ने अपनी जितनी भी खबरें हैं दाखिली अखबार को मीडिया में आने दिया ही नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत दूर दूर तक 10 किलोमीटर तक लोगों को जाने से रोक दिया उस जगह को, क्या आप वहां जा नहीं सकते, इसलिए कि जो है क्या वो ममनू है, वो इलाका जो है क्या आपको नो एंट्री है, ताकि कोई जो है क्या वहां से वीडियो या ऑडियो या मतलब जो फोटो पकड़ के भेज ना दे। इतनी टाइट किया हुआ है उसने अपने अंदर की दाखिली जो है क्या मीडिया के हवाले से कोई खबर ना जा सके। क्यों? इसलिए कि अगर सही मानों में खबरें जाती रहेंगी ना तो फिर जो है क्या वहां की आवाम भी और उसके साथ साथ फौजी जितने भी हैं, चाहे आम फौजी हों या फौजी बड़े बड़े ओहदेदार हों, उनमें तक नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकल तौर पे एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अभी परसों एक बहुत बड़े ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली और उससे पहले कई फौजियों ने इसराइली खुदकुशी कर ली। उसके जब असबाब पूछे गए कि रीजन क्या है तो कहा कि एक तो जो है क्या है जंगी हालत, जब से ये जमीनी जंग शुरू हुई है बिल्कुल हिस्टीरिया हो गया है इन लोगों को, ये अंदर दाखिल होना चाहते हैं और थोड़ा सा अंदर जाते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे चारों तरफ से जो है क्या है जमीन से निकल गए हैं लोग और उन पे हमले शुरू कर देते हैं। और हमले ऐसे होते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। ये जो है यदियोत अहरोनोट, कल मैं देख रहा था यदियोत अहरोनोट और टुडे इसराइल ने ये लिखा है कि अब ये मुकाम इस्लामिया हिजबुल्लाह न कि सिर्फ अपना दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, बल्कि डिफेंस करने के साथ साथ हम वहां से लाशों को और जख्मियों को उठा नहीं सकते हैं। यानी इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कि हम अपने लोगों को नहीं उठा सकते वहां से। इस तरह से जो बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं। अभी आज इसकी बात हो रही है कि इसको बाकायदा इसराइली मीडिया ने बयान दिया है और बताया है कि जिसको चैनल 12 जो इसराइल का चैनल है उसने कहा है कि तकरीबन 200 लाशें तलूगीन हॉस्पिटल हैफा में पड़ी हुई हैं और हेलीकॉप्टर्स का सिलसिला जारी है आने जाने का। 200 लाशों की तादाद काफी बड़ी है। देखिए आपने एक बार जब जंग शुरू हुई थी उस जमाने में भी बताया था जब आप बैरूत में थे कि डेड बॉडीज एक समंदरी जहाज में हैफा बंदरगाह पर इकट्ठी की जा रही हैं इजरायली फौजियों की, और फिर ये भी खबर आई कि साइप्रस की तरफ वो जहाज चला गया। यानी अभी तक भी इजराइल के उन खानदानों को मालूम नहीं है कि उनका बेटा मारा जा चुका है। ये बहुत ही इतना छोटा सा मुल्क, अगर उसे मुल्क समझा भी जाए और वहां खबरों को अपने ही लोगों से इतना सीक्रेट रखा जाए, खुफिया रखा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपने रेजिस्टेंस के लीडर्स के शहादत का जिक्र किया। देखिए ये तो हकीकत है कि हिजबुल्लाह और हमास के 2 पीढ़ियों के यानी लीडर्स को मार दिया गया है। उधर हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह से और उसके बाद हाशिम सैफुद्दीन। उधर हमास में भी इस्माइल हानिया
اور اس کے بعد یحییٰ سنور. یعنی اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو دو پیڑھیوں کو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے اتنے بڑے نقصان کے بعد. اور ابھی کل ایک یو اے ای کے کوئی جرنلسٹ ہیں, حالانکہ میں نے ان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ پڑھا تو وہ بالکل سرکاری قسم کے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک خبر لکھی ہے جیروسلم پوسٹ میں, جس میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل آیت اللہ خامنائی پر بھی حملہ کر دے. تو یہ حملوں کا سلسلہ اسرائیل کی طرف سے جہاں تک اب تک بھی پہنچ گیا, اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ آگے نہیں کر سکے گا تو نقصان تو کافی بڑا ہو چکا. اس کے بعد بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حماس اور حزب اللہ اسی مضبوطی سے لڑتے رہیں گے؟ دیکھیے کاظمی صاحب, ریزسٹنس گروپ کا دنیا میں جہاں بھی ہوں, چاہے اسلامی نان اسلامی, مسئلہ یہ نہیں ہے اس کا اسلامی ہونا ہی. نان اسلامی بھی جو ریزسٹنس گروپ دنیا میں چلے ہیں ان کی اگر تاریخ اور ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کے لیڈروں کو, اکثر لیڈر ان کے جو ہے کیا مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, لیکن آخر میں کامیابی ان کو ملی ہے. اور جب اگر ہم اس طرف آئیں اسلامی طور پہ تو ایک تو یہاں پہ جذبہ شہادت پایا جاتا ہے. اس کو کل میں دیکھ رہا تھا, اچانک میرے نظروں سے خبر گزری اس کی اپنا واللہ ایوری جو ہے کیا ہے اپنا اسرائیلی نیوز پیپر کی, اور اس میں جو ہے کیا ایک بہت بڑے ریٹائرڈ فوجی افسر کی بات یہ لکھی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ موت سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ موت کو گھبرا دیتے ہیں. یعنی موت ان سے گھبراتی ہے, یہ موت سے نہیں گھبراتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دشمن بات کہہ رہا ہے اس بات کی ان لوگوں کے حوالے سے. یہ جتنے بھی ریزسٹنس بالخصوص جو ہے کیا ہے حماس اور حزب اللہ اور جتنے بھی ہیں یہ, اور اس نے لکھا حزب اللہ کے حوالے سے کہ یہ جو جوان ہم دیکھ رہے ہیں جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے موت ان سے بھاگ رہی ہے, نہ کہ یہ موت سے بھاگ رہے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ موت سے گلے لگائیں. جب یہ جو جوش و جذبہ پایا جاتا ہے نا آدمی صاحب, تو پھر ایسے جوش و جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے. شہیدوں کو, بڑے بڑے لیڈروں کو, جس طرح سے آپ نے کہا کہ دو پیڑھی کی جو ہے کیا دونوں طرف کے اس نے مار دیے, شہید کر دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کی شہادت سے پہلے کیا سسٹم تھا اور ان کی شہادت کے بعد کا کیا سسٹم ہے. تھوڑا سا اس کی طرف نظر ڈالی جائے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا, 8 اکتوبر سے اسنادی طور پہ یعنی غزہ کی مدد کے لیے جنوبی لبنان نے حملے شروع کیے اسرائیل پہ. اسرائیل تو کیا, میں تو کہتا ہوں مقبوضہ فلسطین پہ کہ جو نارتھ علاقہ ہے اس پہ اس نے حملے شروع کیے 8 کو. 8 سے لے کے سلسلے جو چلے ہیں ہم لوگوں کے ایک خاص دائرے میں چل رہے تھے, اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جو ہے کیا پھر جب اس نے جائیہ جنوبیہ پہ حملہ کیا, اور وہ بھی بہت یعنی اس طرح سے کہ جو ہے کیا ہے پورا تہس نہس کر دیا گیا. سمجھ لیجیے گا کہ کل خود جو ہے کیا 8 حملے کیے ہیں دائیہ جنوبیہ میں, تقریباً جو ہے کہ 15 منٹ کے اندر جو ہے نا 8 بڑے بڑے حملے کیے ہیں اسرائیل نے. کل رات کی خبر, بالکل بالکل پوری بلڈنگوں کو, بالکل یعنی ایسی جگہیں کہ جہاں پہ جو ہے کیا کہیں ہاسپٹل ہے, یہ اپنے کہیں پہ جو ہے کیا میڈیکل اسٹور ہے, اور خالی جگہ ہیں. اور یہ بھی نہیں ہوئی چلو پبلک وہاں پہ ہے, اس لیے کہ اب ظاہریہ سے تقریباً پبلک کوئی نہیں رہ گئی ہے, صرف بلڈنگیں رہ گئی ہیں وہاں پہ. اور جو ہے کیا یہ فرسٹ ایڈ والا جو بھی حملہ ہے ریڈ کراس کا ہے, اور ایمبولینس وغیرہ لے کے ہی لوگ رہ گئے ہیں, تب بھی جو ہے کیا وہ حملہ کرتا جا رہا ہے. تو اس حملے میں دیکھ لیں یہ جو حملے ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد والے حملے, دونوں لیڈران کی مثلا آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے, شیخ حسن نصر اللہ صاحب, پھر اس کے بعد سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اور ان کے ساتھ اور بھی دیگر جو ہے کیا ہے جو بڑے بڑے لیڈران تھے جو شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت کے بعد کا سلسلہ, ان کی شہادت کے بعد جو حملے ہوئے ہیں وہ حملے تیز ہو گئے. اس کو اسرائیلی ایک جرنلسٹ یدیوت اہرونوت میں لکھتا ہے کہ ان کے حملوں سے یعنی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد, یعنی حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کے بعد 3 دن تک تو حملے تقریباً وہیں کے وہیں تھے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو 3 دن کے بعد جو حملے جو شروع کیے انہوں نے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی صفوں کو مضبوطی کے ساتھ پھر دوبارہ باندھ دیا ہے. اب یہ جو مضبوطی جو آئی ہے ان میں, اور اس سے جو حملے ہو رہے ہیں بڑے زبردست حملے ہو رہے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ یہ جو حملے ہوئے ہیں نا یعنی 20 25 30 کلومیٹر سے لے کر تقریباً 140 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر لیا ہے میزائلوں نے اور ڈرون جہازوں نے, یہ شہادت کے بعد.
اب یہ پتہ چلنا چاہیے دشمن کو کہ تم لوگوں کو یا لیڈروں کو مارنے سے تم یہ نہ سمجھ جانا کہ جو ہے کہ پوری تحریک ختم ہو چکی ہے، بلکہ اس تحریک میں ان کا خون جیسے شہید عباس موسوی جو پہلے جنرل سیکرٹری تھے سید حسن نصراللہ سے پہلے، جو ہے کیا 90 میں جو ہے کیا شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ہم لوگوں کو، ہماری پبلک کو یا ہمیں تم مارو تو ہمارے مرنے سے، ہماری شہادت سے لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوتا ہے۔ خون جب بہتا ہے تو شعور اور بیداری پیدا ہوتی ہے، تو یہ خون جو ہے ہمیں مردہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ کرنے کے لیے خون بہتا ہے۔ یہی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک خبر اور اچھا، میں ایک چیز اور معلوم کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے، کیا کوئی لبنان کے میڈیا میں یا اس علاقے کے میڈیا میں کوئی ایسی خبر ہے کہ اس تقریباً جو 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے ساؤتھ لبنان میں بارڈر پر جو لڑائی ہو رہی ہے، کیا اس کے دوران حزب اللہ نے کچھ اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بھی بنایا ہے؟ کوئی ایسی خبر ہے؟ ایک خبر تقریباً پرسوں گردش کر رہی تھی پھر، لیکن اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی کوئی خبر نہیں ہے، اگر وہ تو صاف طور پہ اعلان کیا جاتا ہے، وہ مارنے کا بھی اعلان کرتے ہیں اور شہید ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ اس طرف سے جو ہے کیا کوئی جو ہے کمی نہیں رکھی جاتی ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی ہے، باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بڑی کوئی شخصیت اگر ارغمال ہو جائے نا، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ روکا جائے تاکہ ایک عرصے کے بعد اعلان کیا جا سکے۔ اب ہو بھی سکتا ہے کہ اسرائیلی میڈیا 3-4 دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ بارڈر میں جو ہمارے تقریباً 130 جو فوجی، عام نارمل فوجی اور فوجی جو عہدیداران ہیں، اور ان کی حالت بہت خراب ہے، اور ان میں سے کئی سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے وہ ارغمال ہو ہی گئے ہیں یا جو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے یعنی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو مسنگ ہیں، جن کو جو نہیں مل رہے، جو اسرائیل کے اپنے فوجی اپنے رابطے میں نہیں ہیں، وہ مارے بھی جا سکتے ہیں، کوئی ارغمال بھی ہو سکتے ہیں، دونوں امکان اس کے ہیں۔ اور بہرحال حزب اللہ اپنے فوجی اسٹریٹجی کے مطابق ہی جیسا وہ جب چاہے گی تب وہ اعلان کرے گی۔ جی، اب آپ اپنی بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی آپ۔ تو اب جو ہے نا یہ حملہ ہوتے 140 کلومیٹر تک پہنچ گیا، یہ شہادت کے بعد ہے۔ اب اس طرح سے بھی آپ نے کہا نا کہ یہ وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر پڑتی ہے نا تو بڑی تیز چلاتے ہیں۔ ابھی تک جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، یعنی سمجھیے گا غاہیہ جنوبیہ کو تو بالکل اس نے جو قبرستان بنا دیا ہے، غزہ کی حالت ہو گئی ہے غاہیہ جنوبیہ کی، اور اس کے علاوہ لبنان کا کوئی شہر کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ جہاں پہ اس نے حملے نہ کیے۔ کاظمی صاحب، آپ کے اس چینل کے تھرو سے میں آپ کے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خبر پہنچا دوں کہ اس سے بڑھ کر دنیا کی بے شرمی، بے حیائی دنیا کے ممالک کی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ حملے جو ہے کہ ہاسپٹل پہ حملے کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے کہ دھمکی دے رہا ہے، اور کئی اس نے ریڈ کراس میں کام کرنے والے، ہلال احمر میں، ریڈ کراس میں، ان کو شہید کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر قرض الحسن ایسوسیشن، حزب اللہ کا ایک یہ جو ہے نا ایک ایسوسیشن ہے جس میں قرض دیا جاتا ہے پبلک کو، مطلقاً کوئی بھی ہو، اس میں شرط نہیں ہے کہ انہی کی چاہنے والے ہوں فلاں، نہیں، کوئی بھی ہے۔ یہ کس لیے شروع کیا؟ یہ تاکہ جو ہے نا غریب جو فیملیز ہیں وہ اپنا جو ہے کیا ہے سونا لے آ کے رکھیں گے اور اس کے بدلے میں قرض لے کے جائیں گے، یہ بغیر سود کے ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے لیا ہے اتنا پیسہ لوٹا دیں گے اور آپ اپنا جو ہے کیا ہے سامان زیورات لے کے چلے جائیں گے، تاکہ جو میڈیم اور غریب طبقے کے لوگ فیملی ہیں ان کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ اور اس میں اس کے لیے نہیں رکھا گیا کہ اس سے فائدہ لے، جبکہ بہت ساری بینکوں نے جو ہے کہ بلینز آف ڈالر کھا لیا اور ڈکار بھی نہ لیا وہاں پہ۔ ابھی آپ کو پتا ہے 3 سال سے جو حالت چل رہی ہے، بلینز آف ڈالر کھا گئے ہیں، نگل گئے ہیں، اور ڈکار بھی نہیں لیا ہے۔ یہ انہوں نے کھولا ہے عوام غریب پبلک کے لیے مدد کو۔ اس کے جو ہے کیا ہے ساؤتھ سے لے کے بیروت سے لے کے نارتھ دفاع تک کے جتنے بھی آفیسرز ہیں اس پہ حملے کیے ہیں، حملے کر کے ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب ابھی بھی خاموش۔ اب جب ان کے اوپر پڑتی ہے نا تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ بینک جو ہے، جو آپ ایسوسیشن بتا رہے ہیں قرض الحسن نام سے ہے، وہ حزب اللہ کی ایکٹیویٹیز کو فائننس کرتا ہے، حزب اللہ کو کے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، اور اس لیے وہ حزب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا تو کہنا ہی ہے۔ جی، وہ تو اس کو تو کچھ بھی کہہ دے وہ، اگر بات یہ ہوتی ہے نا،
اگر یہ جو ہے کیا ہے فائنانس کرنے کا معاملہ ہو تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ پبلک سے پیسہ لیں، پیسہ پبلک سے لیں، اکٹھا کریں، پھر حزب اللہ کو دیں کہ بھئی یہ لو تم اس سے اسلحہ خریدو، اس سے تم اپنے لوگوں کو مضبوط کرو. یہ پیسہ لیتے تھوڑی ہیں، الٹا یہ پیسہ دیتے ہیں پبلک کو، یہ پبلک کو پیسہ دے رہے ہیں. اس میں ہر کوئی ایک جگہ کا نہیں ہے، اس میں کرسچن، درزی، سنی، شیعہ، پورے لبنانی جہاں جہاں بھی ہوں وہ اپنا باقاعدہ طور پہ لا کے یہاں پہ زیور رکھتے ہیں اور پیسہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں سود نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، بغیر انٹرسٹ کا ہے یہ، تاکہ لوگوں پہ برڈن نہ پڑ سکے، غریب فیملیز، میڈیم فیملیز فائدہ اٹھائیں. اور تو اس کو تو کہنا پڑے گا، وہ اتنا جھوٹا اسرائیل، اتنا جھوٹا، اگر اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہے تو امریکہ ہے، اور اس سے اوپر اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں ابلیس اور شیطان سے گھبراتے ہیں، لیکن شیطان نے بھی اتنا جھوٹ نہیں بولا ہے. کیا یہ کبھی جھوٹے؟ اچھا، یہ بات تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ جو بات 1979 میں 1979 میں جب اسلامی انقلاب ایران کا کامیاب ہوا تھا تو پہلی بار لوگوں نے سنا تھا آیت اللہ خمینی مرحوم سے کہ شیطان امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. مطلب کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا اس وقت، ایسا لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا نئی بات لے کر کے آئے ہیں. لیکن اب پوری طرح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. ابھی آج جو تہران پر جو 2-3 جگہوں پر جو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو دعویٰ کیا ہے، جس میں ایران کا کہنا ہے کہ کافی کم نقصان ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ جھوٹ بولا گیا کہ صاحب اعلان کے بعد میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی اور امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کی بات ہوئی ہے. یعنی وہ ہر بار یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، جبکہ پچھلے ہفتے جو ڈاکومنٹ لیک ہوئے ہیں اس میں صاف تھا کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر جو حملہ ہونے کا پلان ہے اس کو امریکہ نے باقاعدہ ہری جھنڈی دکھائی ہے، گرین سگنل دیا ہے. تو وہ جھوٹا شیطان اچھی طرح سے ثابت ہو گیا. پوری دنیا میں لوگ اب اس بات پر یقین کرتے ہیں. 40-45 سال پہلے ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی سیاسی مخالفت میں ایک بات ہو رہی ہے. جی آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں. جی، تو اس طریقے سے جو ہے کیا وہ کرتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنا پورا اسلحہ بھی جو ہے تقریباً نیا اسلحہ، پرانا اسلحہ سب اس نے استعمال کر لیا ہے اسرائیل کے ذریعے سے غزہ پہ اور ادھر لبنان پہ. اب جب ان کے اوپر یہ مصیبت آتی ہے نا کاظمی صاحب، تو بڑی تیز چلاتے ہیں اور پوری دنیا کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ مجھے یہاں پہ ایک بات مجھے جو ہے نا اب یاد آئی 2006 کی. اس وقت حمد بن جاسم قطر کے پرائم منسٹر وتھ فارن منسٹر، دونوں وزارتیں ان کے پاس تھی. جب یہ جنگ ہوئی ہے 2006 میں، وہ بیان دیتے ہیں کہ جب ہم وہاں تھے، کہاں پہ، نیو یارک میں تھے، تو میں بار بار ان سے کہہ رہا تھا اسرائیلیوں سے کہ بھئی اب جنگ روک دو، جنگ روک دو، تمہاری جو کچھ بھی شرطیں ہیں ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا ایک ہی بات، ایسے کہتا زبان سے بھی کہنا گوارا نہیں سمجھ رہا تھا، وہ ایسے ہی اشارہ کر رہا تھا انگلی سے، یہ نہیں ہو سکتا. اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. 10-11 بج گئے کہ 11:30 بجے میں وہاں سے چلا اپنے روم کی طرف. دیکھا کہ ابھی میں گئے 20 منٹ بھی نہیں ہوا کہ ہر جگہ آواز شروع ہو گئی کہ بھئی کہاں گئے قطر کے جو ہے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، کہاں ہیں، کدھر ہیں، احمد آواز. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا 20-25 منٹ کے درمیان میں. تو پتا چلا فوراً کہ میں نے پھر جو فون کال آئی مجھے، تو کہا کہ آپ فوراً آئیے گا. میں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں فوراً آئیے، بات کرنا ہے جنگ بندی کی. میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ چمتکار ہو گیا. تو کہا کہ نہیں اب ہم جو ہے کیا اس کی تمام شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، حزب اللہ کی اس کی شرطوں پہ جنگ بند کریں گے. تو ہوا کیا؟ تو ہوا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہوائی طور پہ ہم بڑے مضبوط ہیں، صرف زمینی ہمیں معاملہ ہے، ہم کر لیں گے. کہ یہ جو بات ہو رہی تھی حمد بن جاسم کی اور دشمن کے جو وزیر خارجہ کے بعد، اس کی بات کے بعد جب یہ واپس پلٹے ہیں تو مجاہدین نے ساؤتھ لبنان میں جو راکٹ لانچر ہوتا ہے اس سے جو ہے نا اپاچی کو نیچے گرایا. جیسے اپاچی نیچے گرا فوراً فارن منسٹر اسرائیل کا کہنے لگا کہ احمد اب ہم تیار ہو گئے ہیں، اب تم جو چاہے جو شرطوں پہ چاہو ہم کرنے کے تیار ہیں. یہ وہ قوم ہے، ذلیل قوم ہے یہ، جس نے انبیاء کو قتل کیا، ایک دن میں 12 نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے. تو اور جو ہے کہ ان پہ اثر نہ ہوا. اس قوم کو جب تک کہ جوتوں سے نہیں منوایا جائے گا، ماننے والی نہیں ہے یہ قوم.
تو جب وہاں پہ اپاچی نیچے گرا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے. اب ہمیں یہی ہے. اب جب دیکھا کہ انہوں نے ہوائی حملے کرتے کرتے جو ہے کیا داہیہ جنوبیہ کو بالکل سے بالکل جو ہے تہس نہس کر دیا اور بہت سارے شہروں کو، اس سے بڑھ کر یعنی دیکھیں قانونی طور پہ کچھ تو چیزیں قانونی ہوتی ہیں جس میں انٹرنیشنل طور پہ لوگ دیکھتے ہیں صحافیوں کو، انٹرنیشنل لیول پہ صحافیوں کو نیوز جتنے بھی ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے کیا ہے باقاعدہ ایک حفاظت کے طور پہ پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ان کو آپ نہیں مار سکتے. ہاں ان کی جو ہے کیا جاکٹ پہ یا ان کی جو ہیڈ پہ اور ان کی گاڑیوں پہ پریس لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ریڈ کراس ہے، صحافی ہیں ان کا. اس خبیث نے ابھی تک تقریباً اس ایک مہینے کے اندر تقریباً 40 سے 45 صحافیوں کو شہید کر دیا ہے. جو میں لبنان کے اندر بات کر رہا ہوں، اور جو غزہ پہ جو ہوا کل ایک خبر آئی تھی باقاعدہ، کل ایک خبر آئی تھی ساؤتھ لبنان سے جس میں 3 جرنلسٹ مارے گئے ہیں، ایک کیمرامین المنار ٹی وی کا بھی مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے. تو یہ تو حملے مسلسل 2006 کا آپ نے ذکر کیا. اتفاق سے میں اس وقت لندن میں تھا اور شروعاتی جنگ کے دوران میں کسی لندن میں ایک تھنک ٹینک کی میٹنگ میں تھا جہاں امریکن بھی آئے ہوئے تھے، برٹش تو تھے ہی، اور بھی یورپین ذمہ دار قسم کے لوگ تھے. تو وہ ظاہر ایک طرفہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس پہ سوال کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. میں نے کہا بھئی 2 پارٹیاں لڑ رہی ہیں، ایک پارٹی کو آپ ہتھیار دو اور دوسری پارٹی کو اگر ایران ہتھیار دیتا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہتھیار تو دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں سے آئیں گے ہی. تو نہیں صاحب یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اور حزب اللہ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ کہہ کر کے. لیکن ساتھ ساتھ یہ شروع میں بالکل شروع کے دنوں میں یہ تھا کہ جب تک ہم حزب اللہ کو تباہ نہیں کر دیں گے تب تک ہم رکنے والے نہیں ہیں. لیکن جب جنگ 15-16 دن پہ پہنچی تو ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں جنگ بندی کی. تو یہ جب پھنستا ہے تو یہ جنگ بندی کی آوازیں آتی ہیں. جب بھی جنگ بندی کی میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب اسرائیل کے دوست جنگ بندی کی آواز اٹھانے لگیں تو سمجھ لو اسرائیل کی پٹائی ہو رہی ہے بہت اچھے سے. تو یہ بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اب آپ یہ بتائیے کہ اب آگے کیا کچھ ہے؟ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، مختصر آگے اب آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی میں کل کی ایک بات 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے درشکوں تک پہنچا دوں بات، کہ اس 24 گھنٹے میں تقریباً 48 مرتبہ مقاومت اسلامیہ حزب اللہ کے بیانات جاری ہوئے ہیں. بیان جاری ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک حملے کے بعد ایک بیان جاری ہوتا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے، چاہے جو ہے کیا بارڈر پہ جو ہے کیا جھڑپیں ہوئی ہوں تو، یا پھر جو ہے کیا میزائل حملہ ہوا ہو، یا ڈرون کا حملہ ہوا ہو، کہاں پہ ہوا، کدھر ہوا، یہ سب اس پوری تاریخ کے لیے جو ہے غالان کا اور اس کا ایک رشتہ دار بھی مارا گیا اس میں بارڈر پہ. تو اس دن کو کہہ رہا ہے کہ کل کا دن پورے اسرائیل کے لیے سیاہ دن تھا جس میں جو ہے 48 مرتبہ ہم پہ حملے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک حملہ میں جس کا جو ہے کیا ذکر آپ کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کے درشکوں تک پہنچا دوں، کل جو اس میں ہوا ہے اس میں جو ہے کیا تائز فیکٹری جس کو کہتے ہیں IMI سسٹم، یہ جو ہے وہ فیکٹری ہے اسرائیل کی کہ جو بارڈر سے 107 کلومیٹر پہ دوری پہ واقع ہے. بارڈر سے 107 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، یہ تل ابیب کے بالکل قریب. اور جس علاقے میں ہے اس علاقے کا نام رماتا شارون، اس جگہ پہ واقع ہے یہ. اور یہ کب بنی ہے؟ یہ بنی ہے تقریباً 1939 میں، اسرائیل کے اعلان سے 8 سال پہلے. دیکھ لیں، اعلان اسرائیل سے 8 سال پہلے یہ فیکٹری وہاں بنی ہے. اس فیکٹری کا کام کیا ہے؟ اس فیکٹری کا کام جو ہے کیا ہے، جنگی ساز و سامان تیار کرتا ہے، چاہے جو ہے کیا ہے فضائی طور پہ ہوں یا جو زمینی ہوں یا سمندری ہوں، جتنے بھی ہیں جنگی ساز و سامان تیار کرنے کی سب سے بڑی فیکٹری ہے. اور یہ ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کی بہت ساری برانچز پورے جو ہے کیا ہے مقبوضہ فلسطین میں بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہیں. اس پہ جو کل حملہ ہوا ہے، اس حملے کو لے کر اسرائیلی میڈیا بھی جو ہے کیا رو پڑا اور کہنے لگا، اور یہ سوال کرتا ہے اپنے ذمہ داروں سے، کہتا ہے کہ تم تو کل تک تو یہی کہہ رہے تھے اور مسلسل تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے کیا بس چند دن باقی رہ گئے ہیں ہماری کامیابی کے لیے، بس سمجھ لو کامیاب ہو گئے. تو کہہ رہا ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ چند دن کا رہ گئے ہیں کامیابی کے لیے، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، یہ حزب اللہ کی کامیابی کے لیے رہ گئے چند دن.
यानी इजरायली मीडिया में ये बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह की कामयाबी, जी जी जी, इसलिए हमले हुए हैं ना, इन हमलों की नौयत से ये पता चलता है कि ये मामूली हमले नहीं हुए हैं। और ये पूरे हमलों में तकरीबन समझ लीजिए 1 महीना हो गया, 1 महीने में किसी एक गांव पे भी उनका कब्जा ना हो सका। यानी कुछ गांव तो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यानी इस तरह से समझिए कि दीवार जो बनी हुई है इसराइल की तरफ से उसने अपनी हिफाजत के लिए, बिल्कुल वहीं पे जो है क्या उसी दीवार पे जाके इनका जो समझे कि जो है गांव लगता है, उस पे कब्जा इसका ना हो सका है। और उसमें जो लाशें वहां से गिर रही हैं और गिर रहे हैं ना, उन्हें पता है अब जब ये नुकसान हो रहा है बॉर्डर पे, अब ये जो है क्या बातें तेज शुरू कर दी गई है वहां पे। अभी जो ऑक्सटिन और ब्लिंकेन आए थे वो लेके अखबार एलची बन के अमेरिका के, और दोनों तरफ से बाकायदा तौर पे आखिरी जो मुलाकात हुई है पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बर्री साहब से, तो नबी बर्री साहब से उसने कहा भाई कि फला चीजें जिसको तब्दील करो, चेंज करो, फला टका हो। उन्होंने कहा सुनो अब तुम जा सकते हो, फैसला मैदान करेगा। यानी अब लेबनान की सरकार भी बहुत खुल करके हिजबुल्लाह के हक में, चूंकि एक ताजा खबर है जो बिल्कुल खत्म करने से पहले मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि वो खुद लेबनान के सिपाहियों के कुछ मारे जाने की खबर थी, जिससे ये इस बात सामने आई कि खुद लेबनान के फौजी भी जैसे भी हैं वो कमजोर हैं, जिस भी हालत में उन्हें जान के कमजोर रखा गया, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास टैंक नहीं है, उसके बावजूद उनको मारा गया है और वो भी हिजबुल्लाह के साथ मिल करके लड़ रहे हैं, ये अंदाज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आबदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप जहां भी पहुंच रहे हैं, आप इराक में थे तब भी आपने बात की, बेरूत में थे लेबनान में, वहां से आपने बात की, दमिश्क से बात की, आप हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आप इकट्ठी करके देते हैं वो तमाम लोगों तक पहुंचती हैं और बहुत ही लोग उसको अहमियत की नजर से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।